बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 90 है, पारा भी हमारा 9 ही चल रहा है और सूरतुल आराफ आयत नंबर 172 से 187 तक इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ और जब अख़ज़ लिया रब्बुका आपके रब ने मिन बनी आदमा बनी आदम से मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को व अशहदहुम और गवाह बनाया उनको अला अनफुसिहिम उनके नफ्सों पर। आप लोग देख रहे हैं ना कि पिछली कुछ आयात तक हमने बनी इसराइल का डिटेल में तबसरा पढ़ा। अल्लाह ताला ने उनको भी झिंझोड़ा और उनके ज़रिए हमें झिंझोड़ा। ऑब्वियस बात है, हम मुसलमान हैं, अब अल्लाह ताला हमें सुना रहे थे ना वो सारे किस्से। तो वो इनडायरेक्ट वे में अल्लाह ताला हमें ही कह रहे थे सारी बातें उनके ज़रिए, उन मिसालों के ज़रिए हमें ही सुना रहे थे। ये वही पैटर्न था जैसे कि जब हम बच्चों को नसीहत करने के ऊपर आते हैं तो फिर हम फलाँ के बच्चे को देखा है, उसके साथ क्या हशर हुआ, क्या अंजाम हुआ, उसने स्कूल की पढ़ाई नहीं करी, एग्ज़ाम्स नहीं दी तो क्या हुआ। तो हम उसी से ही कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को समझ भी आ रहा होता है। बाद बच्चे तो सुनकर उड़ा देते हैं। बाद बच्चे लेकिन सीरियसली उसको सुनते भी हैं और समझते भी हैं फिर पेरेंट्स की बात को। इसी तरह अल्लाह ताला हर मिसाल से आला है, लेकिन अल्लाह ताला भी हमें मिसालों के ज़रिए उनकी कहानी सुनाकर हमें अपना आईना दिखाना चाह रहे थे। और उसमें हमने देखा था कि तमाम जितनी भी क्वालिटीज़ बनी इसराइल की थीं हठ धर्मी होने की, जिस लेवल तक वो जा सकते थे वो गए, लेकिन वो वाली क्वालिटीज़ अब हमारे अंदर भी हैं। यानी हम मुस्लिम कौम के अंदर भी उतनी ही लेवल्स की क्वालिटीज़ हैं और हम भी जितने लेवल तक गिर सकते हैं, उतने लेवल तक गिरने की कोशिश कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बहुत वार्निंग्स दी हैं, उसके ज़रिए अंजाम बताएँ, क्या अंजाम हुआ, बंदर भी बना दिया गया, कैसे-कैसे सहरा सीना में उनको ऐसे ही घूमने छोड़ दिया और ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो आउटकम्स उन्होंने देखे क्योंकि जब इनपुट पर उन्होंने अमल नहीं किया, तौरात पर अमल नहीं किया था, तो उसका फिर उन्होंने सज़ाएँ भी भुगती हैं। अब अल्लाह ताला एक और अहद की तरफ इशारा करवा रहे हैं और ये कौन-सा अहद है? ये बनी आदम से जो अहद लिया गया था और जब रूहों को दुनिया में भेजने से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पुश्त से तमाम औलाद को पैदा करके और सबको इकट्ठा करके, जमा करके फिर अल्लाह ने एक अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम? अल्लाह ने फरमाया, क्या नहीं हूँ मैं रब तुम्हारा? यानी इसको हम कहते हैं अहद अलस्त। क़ालू उन्होंने कहा यानी हम सब ने उस टाइम पर कहा था, बला क्यों नहीं, शहीदना गवाही दी हमने, यानी क्यों नहीं अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं। अन ताके ना ला यहाँ पर महसूफ है। अन ताके ना तक़ूलू तुम कहो यौमल क़ियामती क़यामत के दिन इन्ना बेशक हम कुन्ना थे हम अन हादा इससे गाफिलीन गाफिल। यानी अल्लाह ताला ने वहाँ पर अहद ले लिया था और बाकायदा हमसे वहाँ पर पूछा गया था कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ और हम सब ने कहा था कि नहीं अल्लाह ताला हम तो आप तो हमारे रब हैं और हम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपको। अल्लाह ने कहा भी था कि तुम भूलोगे तो नहीं दुनिया में जाके मैं एक जगह भेज रहा हूँ। हमने कहा नहीं हम नहीं भूलेंगे। बहरहाल फिर आगे देखें एक और कितनी खूबसूरत दलील है। औ या तक़ूलू तुम कहो इन्नमा बेशक अशरका शिर्क किया था आबाउना हमारे आबा-ओ-अजदाद ने मिन क़ब्लु इससे पहले वकुन्ना और थे हम ज़ुर्रियतन औलाद मिन बादिहिम उनके बाद वालों को की अफतुहलिकुना क्या पस आप हलाक करते हैं हमें बिमा बवजह उसके जो फ़अला किया अल मुब्तिलून गलतकारों ने। मतलब कितनी वैलिड हम रीज़न दे रहे हैं ना अल्लाह ताला को। मतलब हद है हमारी भी सोचने की और जस्टिफाइड करने की हमारी भी हद है। ये वाली जब आयत मैं पढ़ रही थी ना मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मतलब कितने हम भी कोई बनी इसराइल से कम नहीं है बहरहाल। मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला को हम क्या हुज्जत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो बहुत मासूम थे, पैदा हुए, अब हमारा क्या कसूर कि हम ऐसे घराने में पैदा हुए कि जो पहले से ही मुशरिक थे। बस हमने तो उन्हीं को फ़ॉलो कर लिया, क्योंकि हम तो बहुत मासूम थे, नहीं थी अक़ल समझ।
اور اب کیا آپ اس بنا پر، اس بیس کے اوپر آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ کیونکہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہم تو جب پیدا ہوئے تو مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی مشرک ہیں، تو ہم بھی بھائی بہت، کیونکہ ہم بہت سیدھے سادے تھے، عقل تو تھی نہیں، تو ہم نے ان کی اندھی تقلید کر دی۔ اب کیونکہ ہمارے اوپر اختیار ہی نہیں تھا ہمارا، اور یہ تو ان کا کرا دھرا تھا، تو کیا ان کے کرے دھرے کے اوپر ہمیں ہلاک کریں گے؟ تو کتنی امیزنگلی مطلب ایک دلیل دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ يَرْجِعُونَ، وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی لیے ہی تو آیات بتاتے ہیں کھول کھول کر، تاکہ یہ جو معصوم سے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ آپ ہمیں ان پرانوں کی وجہ سے ہمیں آپ ہلاک کر رہے ہیں، یعنی اب آپ تو نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آیات بتائی ہیں، کھول کھول کر پچھلے نبیوں کی قصے سنائے ہیں، کھول کھول کر جھنجھوڑا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اختیار ہے، اللہ نے کوئی معوف نہیں کرا ہے، کسی کے آپ تابع نہیں ہو، آپ آزاد مخلوق ہو، آپ سوال کر سکتے ہو، اپنے رب کو ڈھونڈ سکتے ہو، اور یہ والی حجت کوئی نہیں چلے گی، یہ حجت ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، سمجھ بوجھ دی ہے، دنیا دی ہے، بہت سارے مسلمان آپ کو دکھ رہے ہیں، تو سوال کر سکتے ہیں کیوں وہ اتنی ڈھائی کے ساتھ مسلم بنے ہوئے ہیں، کیوں وہ دنیا میں مشغول نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو سوال کر کے بدل سکتے ہیں، بدلا جا سکتا ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جائے کہ ہم تو غافلوں میں سے تھے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے الستُ بربکم والا عہد اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں اور وہ مشرک میں سے ہوں، تو یہ والا عہد نہیں، یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم تو مجبور تھے، ہم تو کیونکہ مشرکین کے گھر میں سے تھے تو اس وجہ سے ہم عمل ہی نہیں کر سکے، آپ کو ڈھونڈ ہی نہیں سکے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الستُ بربکم والا عہد لے لیا تھا، یعنی عہد الست لے لیا تھا، تاکہ قیامت کے دن تمہاری حجت تمام ہو، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ تم سے تو میں عہد لے چکا تھا، دنیا میں تو آ کر کے عمل کرنا تھا، مجھے ڈھونڈنا تھا، مجھے پانا تھا، اور تمہارے ریمائنڈر کا بھی بندوبست کیا تھا، نبیوں کو بھیجا تھا، تم کتابوں کے ذریعے رہنمائی کروائی تھی، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا دنیا میں بھیج کر کے کیا بھلوا دیتے اللہ تعالیٰ، پھر کوئی انتظام نہیں کرتے، تو یوں نہیں چھوڑا بے آسرا، نبیوں کو بھیج کر ریمائنڈ کروایا کہ کون سا نبیوں نے کیا کرا، عہد الست کی ہی تو ریمائنڈنگ کروائی اپنے امتیوں کو کہ تم نے وعدہ کہ تمہارا ایک رب ہے، کلمہ کہو، تو قرآن کی تعلیم دی، تو نبیوں نے بھی تو یہی کرا نا، سب نبیوں نے یہی کرا، تو ان کو تو نہیں سنا، ان کو انکار کر دیا، کئیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو جھٹلا دیا، تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہوگا کہ بھائی آباء و اجداد تھے تو ہم بھی یوں تھے، ہم بھی بس اس وجہ سے بیچارے تھے، اور بس یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ پھر یہ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان پر، نبأ خبر الذی، اس شخص کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اور اس شخص کی خبر پڑھیے، آتیناہو، دی ہم نے اس کو، آیاتنا، آیات اپنی، فن سلخا، پھر پس وہ نکل گیا، منہا، ان سے، فَأَتْبَعَهُ، پھر پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان، شیطان، فَكَانَ، تو وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک شخص، یعنی بہت بڑے علماء، بلعام نام تھا ان کا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی، یعنی کتاب کی سمجھ بوجھ دی، کتاب کا علم دیا، پھر انہوں نے کیا کرا، اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس سے باہر نکل گئے، یعنی فن سلخا، انہوں نے اپنے دین کا لبادہ جو تھا وہ اتار دیا، اور جیسے انہوں نے اس علم کو پیچھے کرا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اس کو پس پش ڈالا، ویسے ہی کیا ہوا، شیطان پیچھے لگ گیا، ٹھیک ہے، یا تو اللہ کا بندہ بنو یا پھر شیطان کا بندہ بنو، بننا تو ایک کا بندہ پڑے گا، یا تو اللہ کو پالو یا پھر شیطان آ کے تمہیں پالے گا، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہونا ہے، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کو نہیں مانے اس کو شیطان نہیں چھوئے، تو شیطان تو ہمیشہ ویسے بھی گھات میں لگا ہی ہوا ہے، جیسے ہی انسان جو ہے اپنی تعلیم کو پیچھے چھوڑتا ہے، ہدایت کو پس پش ڈالتا ہے، ویسے ہی شیطان آ کے لپک لیتا ہے،
تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے مطلب یہ آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تو ہمیں تفسیر سے پتہ چل رہا ہے نا یہاں پہ کس شخص کا ذکر ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے کریکٹر کو حذف کیا ہوا تھا. اچھا یہاں سے آپ دیکھنا ہے کتنا خوبصورت اصول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی بیان کر رہے ہیں اس بندے کی جو برائی تھی وہ بھی بیان کر رہے ہیں لیکن حذف کر کے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے اور باقی اور لوگ بھی عبرت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے سمجھنے والا سمجھ جائے گا کیونکہ وہ پتہ چل جائے گا اسے جو ہم ایک محاورہ بولتے ہیں چور چور کی داڑھی میں تنکا. تو وہ تو سمجھ جائے گا جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا کہ مجھ سے مخاطب ہو رہی ہے یہ آیت اور وہ باز آنا ہوگا ہو جائے گا. لیکن باقی لوگ بھی پھر کیونکہ حذف کریکٹر کو مینشن نہیں کیا ہے تو باقی لوگ بھی ٹٹولیں گے اپنے آپ کو کہیں یہ ہم سے تو مخاطب نہیں ہے یہ والی آیات تو یہ ہم سے بھی مخاطب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کریکٹر حذف کر کے بات کی ہے کہ اس شخص کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا یعنی اہل علم بنایا اسے ہدایت سے نوازا لیکن اس نے دنیا کی محبت میں آ کر دنیا کی شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پیچھے چھوڑ دیا پس پش ڈال دیا. لیکن جب اس نے اللہ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کیونکہ شیطان تو ویسے بھی لگا ہی ہوا تھا ساتھ میں نہیں بننے دیتا وہ عباد الرحمان ویسے بھی وہ نیتوں میں خلل ڈالتا ہوتا ہے. اب تو اس کو پورا ویلڈ ریزن مل گیا کیونکہ اس نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا وہ جو وسوسے ڈال رہا تھا اس میں اب وہ کامیاب فائنل ہو گیا تو اس نے فوراً سے اس نے پکڑ لیا. اب وہ انسان کیا ہو گیا گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا اور اگر چاہتے ہم لَرَفَعْنَاهُ البتہ بلند کرتے ہم اسے بھی ساتھ ان کے یعنی کتاب کے ساتھ ہم عزت دے دیتے اگر ہم چاہتے یعنی اس نے رکنا تھا. اس نے صرف دنیا کی بڑائی کی خاطر ہی تو کتاب کو پتہ پوچھ ڈالا تھا لیکن اللہ بھی تو اس کو ہدایت دیتے نا اللہ بھی تو اس کو نوازتے جو وہ عزت شہرت چاہ رہا تھا تو اسے علم کے ذریعے عزت شہرت مل جاتی. لیکن کیا کرنا تھا نیت پر لیکن اس نے کام کرنا تھا اپنے اوپر لیکن وَلَٰكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلدا وہ جھک گیا الی الارض طرف زمین کے واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنے خواہشات کی. ٹھیک ہے یعنی دنیا کے کاموں میں وہ اتنا مشغول ہو گیا دنیا کی ہرس میں وہ اتنا زیادہ لگ گیا کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے اپنا علم کو پس پش ڈال دیا. اور پھر جب اس کو دنیا ملنا شروع ہو گئی تو اس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی بھی کرنا شروع کر دی. حالانکہ جو شہرت وہ چاہ رہا تھا وہ شہرت اللہ تعالیٰ اسے کتاب کے ذریعے ڈیفینیٹلی دیتے ڈیفینیٹلی اس کو شہرت وہ مل جاتی لیکن اس نے دوسرا پیٹرن استعمال کیا یعنی دنیا کی شہرت اس نے چاہی تھی کیونکہ نیت ہی خراب تھی تو اسی کی طرف وہ جھک گیا اسی کی دوڑ دھوپ میں لگ گیا. تو پھر کیا ہوا تھا پھر تو بتا ہی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو شیطان نے ضبط کر لیا. لیکن اب اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے انسان کی مثال کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے لیکن وہ ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ دے پس پوچھ ڈال دے تو اس کی مثال کیا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تو مثال اس کی مانند مثال کتے کے ہے. مطلب کین یو امیجن مطلب کچھ کتے کی مثال مطلب یہ والا ورڈ جو ہے کتا ہم اور نارملی بھی گھر میں اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ گالی ہے جیسے اور نارملی بھی ہم اس کتے کو کتا نہیں بولتے ہیں ڈاگ بولتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہماری تہذیب نہیں گوارا دیتی کہ ہم اس کو کتا کہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ گالی ہے اور اللہ تعالیٰ اس گالی کے ذریعے یعنی اس کتے کے ذریعے ہمیں ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ کتے کے مانند ہیں. ان تحمل اگر تو حملہ کرے علیہ اس پر یلحظ وہ زبان لٹکاتا ہے او یا تترکہ تو چھوڑ دے اسے یلحظ وہ زبان لٹکاتا ہے. یعنی آپ ایک صفت دیکھی ہوگی کتے کے اندر کہ جب آپ کوئی چیز شو کرتے ہیں نا اس کو مارنے کے لیے آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ ایک پتھر مار رہے ہیں تو وہ پھر بھی نا ایک بار لپکنے دیکھنے کے لیے آتا ہے لپکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ کی ہی طرف کہ کیا ہے اس میں اور بھلے ہی آپ مار رہے ہیں اس کو اور آپ مار کے بھگانے کی بھی کوشش کریں پھر بھی آ کر کے وہ پتھر دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو مارنے کی آپ کوشش کر رہے تھے جو چیز تو وہ کوئی ہڈی ہو تو وہ پھر بھی پلٹ کے دیکھے گا. اور اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تب بھی اس نے زبان لٹکانی ہے. زبان کیوں لٹکاتا ہے کتا ایسا جانور ہے جو اپنے قے کو یعنی اپنی وامٹنگ کو دوبارہ سے چاٹ لیتا ہے یعنی کتنی گندی اس کی یہ حرکت ہے اور وہ دوبارہ سے چاٹ لیتا ہے اور زبان اس کی ہر وقت لٹکی رہتی ہے کہ تاکہ کہیں کچھ مل جائے تو فوراً سے وہ چاٹ لے.
हर वक़्त हालाँकि पेट भरा हुआ भी हो, तब भी वो उसी ढूँढ में लगा रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो ये उसकी अलामत है। और अल्लाह ताला ने ये अलामत इसकी मिसाल एक इंसान के लिए दी है, भटके हुए इंसान के लिए दी है। मतलब वो इंसान ऐसा है कि उसके पेट भरा हुआ है, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी लालच की इंतहा ख़त्म ही नहीं होती। ये जो ज़बान का लटकना है, ये लालच की अलामत है कि उसकी लालच की इंतहा ख़त्म ही नहीं हो रही, और मिल जाए, कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन लालच की जो है, दुनिया की प्यास जो है, दुनिया को हासिल करने की जो उसकी मोहब्बत है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। चाहे लोग दें या नहीं दें, लोग उसको भरे नहीं भरे, लेकिन फिर भी उसकी हिर्स दुनिया को हासिल करने की ख़त्म ही नहीं हो रही। अल्लाह ने तो बहुत नवाज़ा हुआ था उसको। वो चाहता तो उस पर किफ़ायत करता, और अल्लाह ताला उसको शोहरत भी देते, लेकिन किफ़ायत करता वो। लेकिन किफ़ायत नहीं कर रहा है, लालच ही शो कर रहा है। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। ये मिसाल है उस कौम की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, यानी हमारी आयत की परवाह ही नहीं की। दुनिया की मोहब्बत में इतने लग गए कि जो अल्लाह ने अहकामात इल्म दिया था उसके ऊपर अमल ही नहीं किया। फ़क़्सुसिल क़ससा, बस बयान कीजिए वाक़यात, लअल्लहुम, ताकि वो यतफ़क्करून, वो गौर व फ़िक्र करें, अपनी इन हरकतों से बाज़ आ जाएँ, शऊर ले आएँ कि अल्लाह ताला ने मिसाल देने में भी नहीं शर्माए। अल्लाह ने जब क्राइटेरिया दिया, या जब बताया कि तुम कौन हो, तो बदतरीन ही मिसाल के ज़रिए अल्लाह ने बता दिया। और अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए। और ये एक बहुत झंझोड़ देने वाली आयत है, क्योंकि यहाँ पर करैक्टर हज़फ है। इसमें अल्लाह ताला सबको रख रहे हैं। अल्लज़ी के खाके में हर वो इंसान आ रहा है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाज़ा हुआ है, लेकिन इल्म उसका हाल नहीं बन रहा है। पसे पुछ डालना इल्म को क्या होता है? यही तो होता है कि इल्म आपका हाल नहीं बने, इल्म अमल में नहीं आए, इल्म सिर्फ़ इल्म की हद तक ही रह जाए। इसी को अल्लाह ताला पसे-पुश डालना कहते हैं, इसी को अल्लाह ताला झुठलाना कहते हैं, इसी का ही तो अल्लाह ताला शिकवा करते हैं कि तुम्हारे लिए इल्म हासिल करना इतना आसान कर दिया मैंने। ये जो हमें बहुत आसानी के साथ ट्रांसलेशन याद हो जाता है, या बहुत आसानी के साथ बात समझ में आने लग जाती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत का मामला होता है, जो कि हमें चीज़ें जो हैं, मुश्किल चीज़ें भी बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाती हैं। तो ये किसका कमाल है? ये अल्लाह का कमाल है। अल्लाह हमारे लिए आसान करता है। और लेकिन उसके बदले में जब बंदा अमल करके दिखाता है, तो अल्लाह खुश हो जाता है, यानी अल्लाह की वो जो रहमत थी वो ज़ाया नहीं जाती है। और जब बंदा अमल करके नहीं दिखाता है, तो फिर वो कुत्ते के मानिंद हो जाता है। मसला, कितनी बुरी है मिसाल, अलकौमा, उन लोगों की, अल्लदीना, जिन्होंने कज़्ज़बू, झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयत को, व अनफुसहुम, और अपने ही नफ्स पर, कानू, थे वो यज़लिमून, वो ज़ुल्म करते। यानी इतनी ख़राब मिसाल अल्लाह ताला ने दी है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की आयत के ऊपर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, पसे-पोश डाल दिया, और उन्होंने कोई ज़ुल्म अल्लाह के ऊपर नहीं किया, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने अपने ही नफ्स पर ज़ुल्म किया, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अमल की डिमांड करते हैं ना, तो उसका कोई फ़ायदा अल्लाह को नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की हमारे अमल करने से नाउज़ुबिल्लाह पावर ज़्यादा हो जाएगी, या जन्नत बहुत अच्छी बन जाएगी, कुछ इस तरह नहीं है। जन्नत जहन्नम तो बिल्कुल रेडी है, सल्तनत तो तैयार है, और बस बादशाह आने बाकी हैं, और जहन्नम वासी आने बाकी हैं। तो वो तो सारी चीज़ें रेडी हैं। तो अल्लाह की तो कोई भी पावर में असर नहीं पड़ेगा, अल्लाह की कोई शान में असर नहीं पड़ेगा, कोई खलल नहीं आएगा, बंदा अमल करके आए नहीं आए। लेकिन अल्लाह ताला कहते किसके लिए हैं? हमारे लिए ही कहते हैं, कि ताकि तुम लोग बाज़ आ जाओ, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होने वाला है अगर बाज़ नहीं आए तो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बदतरीन, खुद ही कह रहा है अल्लाह ताला कि कितनी बुरी मिसाल के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको कैटेगराइज़ किया है। फिर आगे, मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे हिदायत बख्शे अल्लाह, बस वही हिदायत पाने वाला है। व मन युज़लिल, और जिसे भटका दे, फउलाइका, बस यही लोग हैं, हुम वो, अल खासिरून, जो खसारा पाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जब देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसे हिदायत अल्लाह दे, तो वही हिदायत पाने वाला है, यानी हिदायत का ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के ही सुपुर्द है। हिदायत का बंदोबस्त तो ज़रूर करवाया है नबियों के ज़रिए, किताब के ज़रिए, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िम्मेदारी रखी अपने ही ऊपर। वो हिदायत देने की ज़िम्मेदारी वाला काम किसी और को नहीं सौंपा।
دل کو بدلنے والا کام وہ اللہ کے ہی سپرد ہے۔ تو جو ہدایت کو طلب کرے گا، جو ہدایت کے لیے اسباب اختیار کرے گا، جو ہدایت لینا چاہے گا، جو ہدایت مانگے گا، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے، کیونکہ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہدایت بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ ایسا اثاثہ ہے ہمیشہ رہتا بھی نہیں ہے ساتھ میں، اس کی قدر کی جاتی ہے تو یہ آپ کا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، یہ قیمتی ہار بن جاتا ہے، اور اس کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو یہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اتنی قیمتی چیزیں اللہ کے نزدیک، یہ اللہ تعالیٰ ناقدروں کو نہیں دیتے، ناقدروں کو پھر کتے کی مثال کے ذریعے ہی پھر سمجھاتے ہیں، کیونکہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے، توفیق نہیں طلب کرتے اللہ سے عمل کرنے کی بھی، کہ اللہ آپ جو علم ہمیں سکھا رہے ہیں، جو آپ کتاب کا علم دے رہے ہیں، جو ہمارے سامنے آپ آیات بیان کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، تو اللہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کرے۔ جو طلب نہیں کرتے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ہدایت چھین لیتے ہیں۔ اور جب اس انسان ہدایت، اچھا پھر آگے وجہ بتا رہی کہ انسان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کی ہے ہم نے لی جہنم، جہنم کے لیے کثیراً بہت سے، من الجن جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، لہم ان کے قلوب دل ہیں۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں کہ جہنمی جو ہوں گے وہ کون ہوں گے، جہنم کے واسی کون ہوں گے، کیا علامت ہوگی، لہم ان کے قلوب دل ہے، لا نہیں یفقہون وہ سمجھتے بھی ہیں ساتھ ان کے، وَلَهُمْ اور ان کی اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا نہیں وہ دیکھتے ساتھ ان کے، وَلَهُمْ آذان اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا نہیں وہ سنتے ساتھ ان کے، اولئک یہی لوگ کل انعام مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم بلکہ وہ اول زیادہ گمراہ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الغافلون جو غافل ہیں۔ مطلب آج آپ دیکھیں کہ 90 پارے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے آج بہت اچھی ڈانٹ پلائی ہے، اور مثال لے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جانوروں کی مثالیں دے دی ہیں، کہ آپ اس جانور کی طرح دکھ رہے ہیں، آپ بالکل جانوروں کی ہی طرح ہیں۔ کون لوگ جانوروں کی طرح ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ کی توفیق بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دیے ہیں، لیکن وہ ان ٹولز کا استعمال گمراہی کے لیے کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کے لیے کرتے ہیں، بجائے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دل دیے ہیں، عقل دی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں دنیا بنائی ہے۔ یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ اللہ بیٹھ کر کے ایک فلم دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ، اور دیکھ رہے ہیں کون سیدھے روش پہ، کون الٹے روش پہ ہے، اور یہ ایویں ہی بنا دی ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اور اللہ نے جب زندگی دی ہے تو میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے نا، تو سمجھیں گے کب؟ جب آنکھوں کا اور کانوں کا استعمال صحیح جگہ ہوگا، جب آنکھیں آیات کو دیکھ رہی ہوں گی، جب کان آیات کو سن رہے ہوں گے، جب آنکھیں ہدایت کو دیکھ رہی ہوں گی، اور جب کان ہدایت کو ہی سن رہے ہوں گے، تبھی تو دل کام کرے گا نا۔ جب آنکھیں ہی لغویات دیکھ رہی ہیں اور کان لغویات ہی سن رہے ہیں، تو پھر دل بھی تو لغوی ہی کام کرے گا۔ اور جن کا دل لغو کام کرتا ہے، جن کی آنکھیں اور کان لغو کام کرتی ہیں، تو وہ کن کی طرح ہیں؟ وہ مویشیوں کی طرح ہیں، یعنی ان کی صفت جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانوروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سونا، جاگنا، کھانا، پینا، دیٹس اٹ۔ ان کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کو کسی اور مقصد کے لیے اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، ان کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ یا تو آپ ان کا استعمال کریں، یا پھر ان کا اپنا ایک روٹین ہے، سو جانا، کھانا پینا، ٹہلنا، اور یہی والی صفت جو ہے اب انسان بھی فالو کر رہے ہیں، سونا، کھانا پینا، یہی انٹرٹینمنٹ ان کا، پھر آنکھوں کانوں کا استعمال کوئی اور، یعنی جانور تو کوئی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں نا، یا جانور تو کوئی قرآن کی بات نہیں سن رہے ہیں نا، نہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، لیکن انسانوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کیا نا، ان کے لیے انہی میں سے نبی بھی بھیجے، قرآن بھی بھیجا، کتابیں بھیجی، تو وہ کیوں بھیجی؟ تاکہ جانوروں سے مختلف لگے انسان، جو اسی روش پر چل رہا ہے، صرف اس کی زندگی کھانے اور سونے اور پینے کی ہی ارد گرد گھوم رہی ہے، تو اس کی مثال جانور کی ہی طرح ہے، تو جانور کا بھی مقصد یہی تھا، اور اب انسانوں کا بھی مقصد یہی ہو گیا،
اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یعنی ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن لوٹنا بھی ہے، اللہ کے گھر بھی جانا ہے۔ پھر ہے آگے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اسے ساتھ ان کے، یعنی اللہ کے نام ہیں جو بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ نے کچھ اسپیسیفک بھی نام رکھے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے ہمیں پکارنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنے آپ کو کسی تکلیف سے دور کرنا ہے تو اس والے نام کو پھر پکار کر کے دعا مانگنی چاہیے، یعنی اللہ نے تو اپنے 99 نام رکھے جو ہمیں بتائے ہیں، تو وہ نام صرف اللہ نے صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں رکھا ہے اپنا، یا غفور الرحیم ہی نہیں ہے اللہ کا، اور بھی نام ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے چاہیے، غور کرنی چاہیے، اور ان ناموں کے ذریعے پھر اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں جو کج روی کرتے ہیں ان کے ناموں میں، یلحدون یا الحاد کرتے ہیں، یعنی جو صفت اللہ کی نہیں وہ اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، یا جو صفت اللہ کی ہے وہ دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نام جو ہے قرآن و سنت میں موجود ہے ان میں کسی کو نامناسب سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی الحاد میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کا کوئی نام ہے، کوئی صفت ہے، کوئی کوالٹی ہے، وہ کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو عقیدتاً دے دینا، ٹھیک ہے، یا جیسے ہی کسی کو کہہ دینا کہ یہ رحمان ہے، کہ یہ رحیم ہے، تو یہ یعنی عقیدتاً نام دے دینا، تو یہ کیا کرنا ہے؟ یہ الحاد کرنا ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کی کوالٹیز جو ہیں کسی اور سے منسوب کر دینا، یا اللہ کے نام، اللہ کی کوالٹیز کو انکار کر دینا کہ نہیں اللہ کی کوئی نام نہیں ہے یا اللہ کی یہ کوالٹی نہیں ہے، اس طرح سے انکار کر دینا۔ جو قرآن و سنت میں جن ناموں کی اور جن کوالٹیز کی دلیل ملتی ہے ان کو یا تو سرے سے انکار کر دینا، یا پک اینڈ چوز کر لینا، کچھ نام لے لینا، اور جب جبار کا ورڈ آئے تو کہہ دینا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو سخت نہیں ہے، اللہ تو جبار نہیں ہے، تو اس طرح سے کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ الحاد کرنا ہے، تو اللہ کو یہ الحاد پسند نہیں ہے۔ محبت کی علامت ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے، امتن ایک گروہ ہے، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کے ساتھ حق کے، وبہ اور ساتھ اسی کے، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام امتیں گزری یا انسانیت ہے تو ان میں سے ہمیشہ ایک گروپ رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی حدیث کے ذریعے، کہ قیامت تک ایک گروہ باقی رہے گا جو حق کی تبلیغ کرے گا، اور یعنی عمل بالمعروف اور نہی المنکر کرے گا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا گروہ ایک پیدا ہوا ہے جو حق کے ساتھ ہی رہنمائی کرے گا، گائیڈ کرے گا، اور جب فیصلہ کرنے کے اوپر آئے گا تب بھی وہ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، من حیث جہاں سے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، ٹھیک ہے۔ 181 آیت میں جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گروہ ہے، تو یہاں سوال ضرور کرنا چاہیے ہمیں، کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں یا وہ بھی کوئی اور ہی مخلوق ہے؟ ہم میں سے ہی تو ہے نا کوئی جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیا ہے، تو کیا ہم اس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں؟ کیا ہم اس آیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یا وہ بھی کوئی اس آیت کی بھی ذمہ داری کسی اور نے لی ہوئی ہے؟ اور 182 آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جھٹلاتے ہیں نا اللہ کی آیات کو، جو اگنور کرتے ہیں، عمل میں لے کے نہیں آتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں پکڑتا، ایک دم سے اچانک حملہ نہیں کرتا، ان کو سلولی سلولی، دھیرے دھیرے ان کو جو ہے بھٹکا دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے کس طرح ہوتا ہے کہ شیطان کی گرفت ان کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے اب اس کو بھٹکا دے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک
تدبیر میری بہت مضبوط ہے. یعنی یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ اگر آپ عباد الرحمن نہیں بنیں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اور عباد الشیطان بن جائیں گے تو پھر شیطان کی مدد آئے گی. عباد الرحمن بنے رہیں گے تو اللہ کی مدد آتی رہے گی، اور عباد الرحمن نہیں بنیں گے تو پھر کیا بن جائیں گے؟ عباد الشیطان بن جائیں گے. اور جب عباد الشیطان بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کو مضبوط کر دیں گے، اور پھر سنستدرجہم والا معاملہ شروع کر دیں گے. یعنی اچانک سے نہیں پکڑ کے اس کو پلٹ دیں گے کہ تم نے علم کی قدر نہیں کی تو ہٹو یہاں سے، یہ نہیں کریں گے. سلولی سلولی اس کے خود ہی حال احوال سے معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بھٹک گیا ہے، اس کو شیطان نے پکڑ لیا ہے. اولم یتفکروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اہل مکہ ہی تو کہتے تھے انہیں کہ یہ تو کوئی مجنون لگ رہے ہیں ہمیں، تم نعوذ باللہ میڈ لگ رہے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کوئی مجنون زدہ انسان لگ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون لگ رہے ہیں. حالانکہ وہ کون ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ڈرانے والے کھلم کھلا. وہ تو صرف کھلم کھلا حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی مجنون زدہ شخص لگ رہے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، مطلب ان ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ غور نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا تھا، انہی کے بیچ میں رہنے والے تھے. اولم ينظروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی بادشاہت میں، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی. یعنی وہ اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ جو دنیا اور آسمان میں مخلوق پیدا ہوئی بھی ہے، اس کو کون کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کون مینٹیننس رکھا ہوا ہے، اس پر غور نہیں کرتے وہ. وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی پیدا کی ہے اللہ نے کوئی چیز، مطلب اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ایک نظام کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، کیسے سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہو جاتا ہے، تو یہ ایوے ہی سارے کام چل رہے ہیں. تو یہ غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر. وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ امید ہے، أَن يَكُونَ کہ ہو، قَدِ اقْتَرَبَ تحقیق قریب آ چکی اجلہم مدت ان کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو ساتھ کس بات کے، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی اس سے پہلے کہ موت پکڑ لے، یہ غور و فکر کر کے اللہ کو کیوں نہیں پہچان رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ موت آ جائے، اور پھر کیا یہ ایمان لائیں گے. یعنی یہ کب تک اللہ کو اور قرآن کو ڈینائی کرتے رہیں گے کہ کون سی ایسی بات آئے گی، کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ ایمان لائیں گے. کیوں یہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، کیوں یہ ارد گرد نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے، کیوں یہ چیز نہیں نوٹس کر رہے. یہ کیا موت کا وقت انتظار کر رہے ہیں کہ موت آئے گی، فرشتے دیکھیں گے تبھی مان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگردہ پھرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اگر نہیں ہدایت دینا چاہیں، پھر کیونکہ وہ طلب ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں ہیں، بھٹکا دیتے ہیں اسے. اور جسے اللہ نے بھٹکا دیا تو اب ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں. تو اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا پھر، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی سرکشی میں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کس گھڑی قیامت کے بارے میں، کہ کب ہے اس کا ٹھہرنا، یعنی کب آئے گی وہ، آپ بتائیں کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کیا کرتے تھے نا، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، کل یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا فانی ہے. تو یہ سوال کرتے، ان کا فوکس کدھر ہوتا؟ سوال کی طرف. یہ ہوتا فوکس، یہ نہیں ہوتا کہ کون سے اعمال کریں کہ قیامت سے ہم بچ جائیں، یا قیامت کی کون سی ایسی علامات ہوں گی، یا کون سے ایسے اعمال ہوں گے جن کو ہم کریں اور ہماری پکڑ نہ ہو. اس کے بجائے کیا پوچھتے کہ کب آئے گی قیامت. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک علم اس کا پاس میرے رب کے ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو،
نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی، یعنی اسے ہی پتا ہے کہ کب آئے گی اور اس نے ہی ظاہر کرنا ہے جب بھی آئے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اتنا شدید عمل ہوگا کہ آسمان و زمین میں سب سے بھاری عمل ہوگا، ان کے اوپر سب سے بھاری گزرے گی یہ۔ لا تأتیہم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، یعنی کوئی اس کی ڈیٹ نہیں اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے، جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں ان سے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس ہے اللہ کے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے، وارن کرتے قیامت سے، تو وہ کیا کرتے؟ فوکس، کیونکہ ان کا فوکس جو تھا ٹالنے کا ہوتا، اور سنجیدگی نہیں تھی انہیں کوئی قیامت کے اوپر، ظاہر سی بات ہے ایمان ہی نہیں تھا تو ان کو کوئی سنجیدہ بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں یہ تو، اور بس ٹالنے کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب وہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اس لیے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے عمل کی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو، اللہ کو راضی کرو، اب اس پر غور نہیں کر رہے ہیں، غور کس پر کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، مطلب انویلڈ کویشچن، کب آئے گی، مطلب کب آنے سے کیا مراد ہے؟ اگر پتہ چل بھی جائے قیامت آ جائے گی، کیا کر لیں گے آپ؟ اور انسان کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے جب اس کو موت آ جاتی ہے۔ موت کے بعد دنیا اگر چل بھی رہی ہے تو مردے کو کیا پتا، مردے کو اس سے کیا مطلب؟ دنیا اگر چل بھی رہی ہے، ابھی جاری بھی ہے، اس کی تو موت آ گئی نا، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے نا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی نا، اس کے تو اعمال نامہ بند ہو گیا نا، تو اس کی تو قیامت اسی دن آ گئی۔ تو کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ کون سے ہم اعمال ایسا کریں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہم اس شدید دن کا سامنا کر سکیں اور بچ سکیں۔ تو کوشچن یہ نہیں تھا، حالانکہ صحابہ کرام یہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ ان کا کیونکہ سیریس نہیں تھے، ٹال مٹول کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کرتے۔ اچھا بتاؤ تمہیں مطلب معلوم تو ہے نا، کنفرم ہے، یہ سلونہ کا کان کا حفی عنہا، یعنی وہ اس طرح سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ بھائی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں کا علم برابر ہی ہے قیامت کے معاملے میں، نہ مجھے پتا نہ تمہیں پتا کہ کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے علامات بتا دے کہ وہ بہت بھاری ہوگا، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی، اور جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی بس فوکس اسی چیز سے کرنا چاہیے، اور یہی صحابہ کرام کا عمل بھی تھا کہ وہ سوال کرنے میں بھی تمیز عاجزی رکھا کرتے تھے، وہ والے سوال نہیں کرتے تھے جس سے کہ شو ہوتا تھا کہ آپ ہٹ دھرم ہیں، جس سے شو ہوتا تھا کہ آپ سیریس نہیں ہیں۔ ان کے سوال بھی ویلڈ ہوتے تھے، اور اسی طرح ہمیں ہی بننا ہے کہ سوال سے زیادہ سوال کرنے ہیں لیکن اپنے سوال کو خود بھی جسٹیفائڈ کرنا ہے کہ سوال کہیں جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب سوال کرا بھی جائے اور ویلڈ بھی ہو تو پھر اس کے جواب میں پھر عمل بھی کیا جائے، یعنی فوکس جو ہے وہ عمل کا ہونا چاہیے نہ کہ نالج کا۔ ٹھیک ہے، آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَدْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا اوکے جی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ